अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस टाइम पे जो उम्मत की सूरत हाल चल रही है इससे हम सभी वाकिफ़ हैं और यकीनन हम सब इस तकलीफ़ को फ़ील कर रहे हैं जिससे अभी गज़ा के लोग गुज़र रहे हैं। लेट मी इंशाल्लाह आज का जो प्लान है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस की तरफ नहीं होगा, बल्कि इंशाल्लाह मेरा फ़ोकस ये होगा कि व्हाट इज़ द एक्शन आइटम, हमें क्या करना चाहिए, इसका रियल सॉल्यूशन क्या है, उसके ऊपर हम थोड़ी फ़ोकस कर सकें और जो हमें डिस्ट्रैक्शंस सामने नज़र आ रही हैं, उनसे हम कैसे बचें और क्यों वो डिस्ट्रैक्शंस वाक़ई डिस्ट्रैक्शंस ही हैं, इसको थोड़ा-सा इवैल्यूएट कर लें। अच्छा, करंट सिचुएशन अगर क्विकली जस्ट गो थ्रू करें, ऑफिशियली फिगर्स आर अराउंड 70,000 यानी 70,000 कैजुअल्टीज़ हो गई हैं। और हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दफ़ा काबे का तवाफ़ फरमाए थे और उन्होंने फरमाया कि वाक़ई वल्लाही काबा तेरी बड़ी अज़मत है, लेकिन एक मुसलमान का खून जो नाहक बहा दिया जाए, वो तुझसे बढ़कर है। और ये एक मुसलमान के खून की बात हो रही थी। यहाँ पे 70,000 कैजुअल्टीज़ हैव हैपेंड इन द लास्ट 2 इयर्स ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो ये फिगर्स 600,000 से भी ज़्यादा कोट की जा रही हैं। रिसेंटली हमने देखा स्मूथ फ्लोटिला, 46 कंट्रीज से 500 लोग गए थे उस सीज को तोड़ने के लिए। एंड इसराइल ने जिस तरह उस पर रिस्पॉन्ड किया है, क्लैम डाउन किया है, उन सबको अरेस्ट कर लिया। और आज ही उनके जो मिनिस्टर का की एक वीडियो आती है कि ही इज इन जेल एंड टेलिंग देम वी हैव ट्रीटेड देम लाइक टेररिस्ट्स एंड नाउ दे गोना बी टॉट अ लेसन। तो इतनी यानी खुली बदमाशी चल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें नजर आता है कि एक फ्लोटिला की एफर्ट भी लोगों की तरफ से हुई है, बहुत मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स दोनों की तरफ से गई है, एक ग्लोबल जिसको कहते हैं एक रिस्पॉन्स था। रियलिटी इन गजा एक कहत भी है। हमें ऐसी फुटेजेस नजर आई हैं जहां बच्चे एक्चुअली भूख से उनकी जिसमें बिल्कुल ढांचा रह गया है। दैट्स अनदर रियलिटी। बमबारी आज भी चल रही है, इनफैक्ट आज के दिन भी हुई है। और रिपीटेडली आप सोचें, अगर आपको कहा जाए यानी पिछले 2 साल से कि हर थोड़े अरसे बाद आप अपनी जगह यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे इलाके में चले जाएं, कभी नॉर्थ गजा, कभी साउथ गजा, कभी खान यूनस, एंड इट्स एक काफी क्योटिक सिचुएशन है। और प्लस खाने का मसला हो, हर वक्त लाइन में लगना हो। और हमने देखा है वो जो अमेरिका ने जो सो कॉल्ड एड कैंप बनाया था, किस तरह वहां पे जलील ख्वार करवाया और लोगों को शहीद भी किया उन लाइन्स के अंदर। तो ये सारी सिचुएशंस हमारे सामने हैं और जब भी हम ये फुटेजेस देखते हैं यकीनन बहुत तकलीफ होती है। और ये नेचुरल सी बात है कि अगर हमें तकलीफ हो रही है, ये ईमान की एक अलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, कि इस पेन को हम फील कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैन अखवैकुम, कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि मुसलमान या मोमिन आपस में भाई भाई हैं। तो ये हमारा रिलेशनशिप है। और एक एक और हदीस में आता है कि मुसलमान भाई भाई हैं और एक जिस्म की मानंद है। और जिस तरह जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। यही हमारी एक्चुअल रियलिटी है। तो ये अगर हम एक इवन तकलीफ भी फील कर रहे हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो ईमान की रमक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर मौजूद है। अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वंस अगेन बहुत तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन ये वाला स्पेसिफिकली पॉइंट कि एक्चुअली इसराइल को बनाने वाले जो लोग थे, यानी बरतानिया का ये प्लान था और जिसको यूनाइटेड नेशंस के थ्रू एक्चुअली अप्रूवल मिली है। एंड डिस्पाइट दिस के ज्यादातर वहां पे अरब थे, मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इसराइल के हवाले कर दिया गया था। और इनफैक्ट ये डिस्कशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब अभी गए थे उधर यूनाइटेड नेशंस, तो उन्होंने जिन बॉर्डर्स के ऊपर फ़लस्तीन को तस्लीम करने की बात की थी, दैट वाज़ दीज़ बॉर्डर्स जिसमें एक्चुअली इज़राइल एक्ज़िस्ट करता है। इन अदर वर्ड्स एक बहुत कनिंग वे में उन्होंने फ़लस्तीन की रिकॉग्निशन के नाम पे इसराइल के रिकॉग्निशन की स्पीच में बात कर दी। वंस अगेन द टू स्टेट सॉल्यूशन, जिस पे हम आगे बात करेंगे। नाउ अगर आप मुस्लिम दुनिया का मैप उठाएं, ये मुस्लिम दुनिया का मैप है और इसमें इसराइल एक्चुअली नजर भी नहीं आ रहा। दैट इज द टाइनी माइनर एक छोटी सी रियलिटी है इसराइल। कोई खास वक़्त नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ये उसकी रियलिटी एक्चुअली। और मुस्लिम दुनिया अराउंड इट इज सो, यानी साइज के लिहाज से भी देखें, रकबे के लिहाज से भी, हर लिहाज से मुस्लिम उम्मा इज देयर। लेकिन तब भी एक इसराइल इतने सारे ममालिक पे बमबारी करके चला जाता है। ईरान, जॉर्डन, सॉरी ईरान, लेबनान, सीरिया, क्या कहते हैं, ट्यूनीशिया पे भी अटैक किया है। सो यू सी के एक अ, समझ नहीं आ रही सिचुएशन एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है। यानी इतनी बड़ी उम्मा के बीच में एक छोटा सा नुक्ता इसराइल है और वो सबको एक्चुअली कंट्रोल करके रखा हुआ है, सबको डंडा देकर रखा हुआ है। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? अच्छा, जाहिर सी बात है, इसको अंडरस्टैंड करने में एक हम शायद बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट है
کہ اسرائیل اکیلے نہیں ہے, اس کے پیچھے یورپی یونین اینڈ دا یو ایس, یعنی دا ویسٹرن پاورز اینڈ دا بگ پاورز ان دا ویسٹ آر بیہائنڈ اسرائیل. اور جب بھی اسرائیل اتنا چوڑا ہو کے یہ سارے کام کر رہا ہے, اب ہمارے سامنے جب اس مسئلے کو ڈسکس کیا جاتا ہے نا, تو آن میڈیا جو سولوشنز پیش کیے جاتے ہیں, ونس اگین ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ آتا ہے وی نیڈ ٹو گو ٹو دا یو این. اور ابھی بھی کافی تعریف کی جا رہی ہے میڈیا پہ کہ یونائٹڈ نیشن میں شہباز شریف نے کیا تقریر کی ہے. لیکن جو میں نے اس سے پہلے سلائڈ دکھائی تھی اس کے اندر یہ ڈسکشن کی تھی کہ ایکچولی یونائٹڈ نیشنز واز دا ون دیٹ فاؤنڈیڈ اسرائیل ان دا فرسٹ پلیس. یعنی جو آکوپیشنل اینٹی کو ایک لیگل حیثیت دنیا کے لیول پہ دی ہے, وہ وہی یونائٹڈ نیشنز ہے جس کے در پہ ہم جا کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مسئلہ حل کرا دو. ان فیکٹ یونائٹڈ نیشنز کا فردر جو ویٹو پاور بہت واضح طور پہ ایکسپوز کیا ہے اس ایپیسوڈ میں, کہ 6 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ دا پیپل ووٹڈ فار اے سیز فائر, اور ایک امریکہ نے اکیلے ویٹو کر دیا اینڈ فیصلہ ہو گیا تھا امریکہ کے حق میں. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ایکچولی کوئی سولوشن نہیں ہے. ان فیکٹ یونائٹڈ نیشنز از جسٹ, جس کو کہتے ہیں نا, ایک دھوکے کے لیے ایک کور اپ کھڑا کیا ہوا ہے جس کے پیچھے بگ پاورز اپنا گیم کرتی ہیں. یعنی امریکہ کو کوئی کام کرانا ہوگا تو اس کے لیے یونائٹڈ نیشنز ایکشن میں آ جائے گا, لیکن امریکہ کے خلاف کوئی کام ہونا ہوگا تو ویٹو پاور ہے. تو ایسا ادارہ فرام دا ریالٹی پوائنٹ آف ویو اگر دیکھیں, ایک ایسا ادارہ جس میں 5 ممالک کے پاس ویٹو پاور ہے, وہ کہیں سے بھی جسٹس کا ادارہ ہو نہیں سکتا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا پہ ایک اتنی ڈیفیٹسٹ تھنکنگ ہمارے اندر ڈالی جاتی ہے کہ ہم تو خود کچھ کر نہیں سکتے, اینڈ یونائٹڈ نیشنز از دا وے فارورڈ. انفیکٹ ایون ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں آپ جائیں تو ماڈل یونائٹڈ نیشنز کے نام پہ یونائٹڈ نیشنز پروجیکٹ کو ایسے پش کیا جاتا ہے کہ ایز اف دس از دا وے فار انٹرنیشنل ریلیشن شپس. حتیٰ کہ اب لوگوں کے لیے نارملائز ہو گیا ہے کہ ہم ادھر جائیں اور مسئلے حل کرائیں. حالانکہ آپ کسی سے بھی بیٹھ کے پوچھیں کہ کیا یونائٹڈ نیشنز کسی بھی کام کا ہے, تو لوگ کہیں گے یوز لیس ہے. لیکن تب بھی بار بار ہمیں پلٹا کے وہیں لے جایا جاتا ہے. کمنگ ٹو او آئی سی, آئی تھنک اس پہ اب عوام کا تو اجماع ہے کہ او آئی سی از جسٹ اے پلیٹ فارم جس میں آتے ہیں, کھانے پینا کرتے ہیں, کرتمتی بیان, اینڈ وی گو اوے, نتھنگ ایکسپیکٹڈ فرام دس. اب لیٹس کم ٹو دا ریزن وائی. کیونکہ اب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, او آئی سی کا مطلب ہے آپ ریکگنائز کر رہے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کو. پاکستان الگ اینٹی ہے, افغانستان الگ ہے, سعودیہ الگ ہے, ٹونیزیا الگ ہے. جب یہ انڈیپینڈنٹ اینٹیز ہیں اور یہ ایک ساتھ مل کے بیٹھیں گے تو ہوگا کیا. لیٹس سے فار ایگزامپل سعودیہ کا انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز ہیں ان ٹرمز آف ٹریڈ, جبکہ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے. تو سعودی اگر اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اینگل سے دیکھے گا, اس کے لیے انڈیا کے خلاف جانا بے وقوفی ہوگی, جبکہ پاکستان چاہے گا کہ سعودیہ کو جانا چاہیے. لیکن جب ہم نے ان دونوں کو انڈیپینڈنٹ اینٹیز یعنی نیشن اسٹیٹس کے کانسیپٹ میں ایڈمٹ کر لیا, ایکسیپٹ کر لیا, تو نیچرل سی باتیں او آئی سی کبھی ایک ریئل سولوشن کی طرف بڑھ بھی نہیں سکتی. ایون اگر ہم ازیوم کر لیں کہ جینوئن لیڈرز ہوتے ہیں, یعنی انڈیپینڈنٹ, فری فرام ویسٹرن کولونیل مائنڈ سیٹ, یعنی وہ ایک غلامانہ ذہنیت نہیں بھی رکھتے, تب بھی وہ نہیں بڑھ پاتے کیونکہ نیشنل انٹرسٹ ٹکراتے. یعنی کہیں پہ پاکستان کے انٹرسٹ ہوتے اور افغانستان کے نہیں ہوتے تو کیا فیصلہ ہوتا اس کا. تو او آئی سی بائی ڈیفالٹ ایک ماڈل ایسا ہے جو کبھی بھی امہ کے مسائل حل نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں آپ نے یہ اس پوائنٹ کو ایکسپٹ کروایا, ایکنالج کروایا کہ آپ سب الگ الگ ہیں. تو آپ 57 الگ اینٹیز ہیں, آپ کے اپنے اپنے الگ انٹرسٹ ہیں. تو وہ جو ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں وہ تو نیکسٹ لیول ہے, کیونکہ یہ لیڈرز بائی ڈیفالٹ یہاں سے ذہنی غلام ہیں. تو وہ جب مل کے بیٹھتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے, دیٹس انڈرسٹینڈیبل. لیکن ایون اف دے ور ناٹ لائک دیٹ, نتیجہ کچھ فرق نہیں نکلتا. نیکسٹ جو سولوشن بہت پیش کیا جا رہا ہے جس میں ٹاپ پالیٹیشینز اینڈ ایون سو کالڈ انٹلیکچوئلز آ کے بات کریں فار 2 اسٹیٹ سولوشن. اور ٹرمپ کا جو 20 پوائنٹ پلان ہے, ہم وزیر اعظم صاحب نے تو اس کو بہت تعریف بھی کی ہے کہ دس از اے پلان آف پیس. انفیکٹ ٹرمپ کو تو ایز این ایمبیسیڈر آف پیس کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے اکراس دا ورلڈ بائی دا پاکستانی گورنمنٹ ایٹ لیسٹ. تو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے, کیا یہ واقعی ایک وائبل سولوشن ہے. اچھا, 2 اسٹیٹ سولوشن کی جب بات کر رہے ہیں, اس میں اگر آپ اچانک دیکھیں یورپین کنٹریز آل آف اے سڈن ان کے اندر اتنی غیرت جاگ گئی, اتنی انسانیت جاگ گئی کہ سب کے سب فلسطینی ریاست کو جس کو کہتے ہیں نا ریکگنائز کرنے لگے. تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, یہ ڈیلیبریٹ ہے. اب اس لیول کے جینوسائڈ کے بعد جب اس اتنا جس کو کہتے ہیں اسرائیل ایکسپوز ہو گیا دنیا بھر میں, دے نیڈ ٹو کام دس سچویشن ڈاؤن. اور وہ 2 اسٹیٹ سولوشن میں ایکچولی کیا ہے, فلسطین کی ایک ایسی ریاست ہوگی جس کی اپنی کوئی ملٹری نہیں ہونی ہے, جس کی اپنی صرف ایک پولیس فورس ہوگی جو عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوگی, جس کی کوئی فورس موجود نہیں ہوگی, کوئی نیوی موجود نہیں ہوگی. ان ادر ورڈز ایک ایسی ولنریبل اسٹیٹ ہوگی جس کو اسرائیل جب چاہے گا دوبارہ آ کے
چپیٹ مار کے چلا جائے گا. ایسی فلسطینی ریاست کی بات کی جا رہی ہے جس کو ریکگنائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے جس کی ایکچولی کوئی اوقات نہیں ہوگی. تو یہ کیا کوئی سولوشن ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. دوسری بات یعنی پہلی بات ہمیں ایکچولی یہ سوچنی چاہیے کہ اسرائیل ایک آکوپیشنل ٹیریٹری ہے. یعنی اس نے آ کے قبضہ کیا ہے. ہمارے گھر میں ڈاکو گھس جائیں اور وہ آ کے کہیں یار اب سے ایسا کرتے ہیں، ہم 2 اسٹیٹ سولوشن لے کے آتے ہیں، وہ 2 کمرے تمہارے اور یہ 2 کمرے ہمارے ہیں. ہم اس کو بھی کبھی بھی سولوشن نہیں کہیں گے. اور پلس اگر ہمیں وہ ایسا سولوشن دے کہ وہ 2 کمرے جس میں واش روم نہیں وہ تمہارے اور یہ والا ہمارا ہے، یعنی ہاؤس وداؤٹ واش روم ول بی یوز لیس جسٹ لائک اے اسٹیٹ وداؤٹ اے سیکورٹی اپیرٹس یوز لیس ہے. تو اس طرف کے سولوشن کو میڈیا پہ ایسے پروجیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ اب ہم امن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور 2 اسٹیٹ سولوشن ایکچولی از اے سولوشن فار پیس. حالانکہ ریالٹی یہ ہے کہ یہ غلامی کی ایک نئی شکل دی گئی ہے لیکن اس کو ایک اچھے لیبل میں ریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں اس 2 اسٹیٹ سولوشن کو کیوں ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ دس مینز ریکگنائزنگ اسرائیل، ریکگنائزنگ دی آکوپیشن. اب تک الحمدللہ ڈیو ٹو دا پبلک پریشر ان پاکستان نو ون واز ریکگنائزنگ اسرائیل ایز اے اسٹیٹ. لیکن یہ تیزی سے اس ڈائریکشن میں بڑھنا چاہ رہے ہیں اور بہت کوششیں کر رہے ہیں، ڈفرینٹ انفلوئنشلس کو بھی یوز کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ دا پبلک پریشر از سو اسٹرانگ کہ ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو پائے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کرے کامیاب نہ ہو پائیں. اسی طرح جو ایک ڈسکشن ہے کہ اگر ہم دونوں ریاستوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو پیس ہو جائے گا، یہ پوائنٹ ہمیں جس کو کہتے ہیں نا اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے. کبھی بھی جسٹس کے بغیر پیس نہیں ہوتا. یعنی میں ایک اگلے بندے کی ٹھیک ٹھاک کٹائی لگا دوں، 60,000 لوگوں کو شہید کر دوں اور پھر کہتے ہیں چلو پیس کر لیں. ویئر از دا جسٹس؟ ویئر از دا جسٹس فار نیتن یاہو، ہز منسٹرز، اسرائیلی اپیریٹس؟ یعنی ابھی بھی جو ٹرمپ نے پلان پروپوز کیا ہے اس کے اندر آپ یہ سوچیں، یہ بات کی جا رہی ہے کہ حماس ہیز ٹو ڈس آرم. ایکچولی جینوسائڈ اسرائیل کر رہے ہیں لیکن اسلحہ کس نے ڈالنا ہے؟ حماس نے. یعنی ایک کوئی بھی بندہ جو دیکھے گا وہ کہے گا واٹ نان سینس. اسی طرح اسرائیل کی سیکیورٹی کو انشور کیا جائے، حالانکہ مارنے والا بدماشی کرنے والا اسرائیل ہے لیکن سیکیورٹی اس کی انشور کی جائے. ان فیکٹ ٹو دا لیول کہ آپ جو میٹنگ کی تصویر آپ کے سامنے ہے، جب یہ سارے مسلم ورلڈ کے لیڈرز ملے ہیں ٹرمپ کے ساتھ، they were actually sitting with the mastermind یا جس کو کہتے ہیں I would say collaborator of the genocider. یعنی پورا جو جینوسائڈ چل رہا ہے اس میں ٹرمپ کا کردار کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسے بیٹھے کہ یہ جیسے ریفری ہے. یعنی امیجن کریں یہ آپ نے جو قاتل ہے اسی کو ریفری بنایا ہوئے. اس لیول کی غلامانہ ذہنیت ان لیڈرز کی ہے. and they were sitting with Trump اور ٹرمپ جو پلان اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس ہوا ہے، بعد میں وہ کہہ رہے ہیں چینج ہوا ہے نہیں ہوا ہے، لیکن جو بھی پلان بنائے ابھی تک آفیشلی کس پوائنٹ پہ کرٹیسزم ہے یہ کلیئر نہیں کر رہے. بس یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے پلان چینج کر دیا جسٹ ٹو پیسیفائی آر اوپینین، کیونکہ وہ ٹرمپ نے جو پلان اناؤنس کیا ہر بندہ اس پہ شوق ہے. حتیٰ کہ واز سینگ مینی آف دوز جو ایک اسلامک ویو پوائنٹ نہیں کیری کرتے، تھوڑا سیکولر ویو پوائنٹ کیری کرتے ہیں ود ان دا پاکستانی سوسائٹی اینڈ پولیٹیکل ایلیٹ، وہ بھی اس پلان کو مسترد کر رہے ہیں. یعنی مسلمانوں کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کی مخالف ہے، وی آر ریجیکٹنگ اٹ آن دس بیسس. وہ ایک عام بندہ بھی جو دیکھ رہا ہے ایون ان دا ویسٹ یا ود ان پاکستان، وہ بھی اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے کہ واٹ نان سینس از دس. ٹو دا لیول کہ یہ لیڈرز اس بات پہ ایگری کر گئے کہ اب ہم لوگ اپنی فورسز بھیجیں گے غزہ کی سیکیورٹی سنبھالنے کے لیے، which will be once again supervised by America. In other words وہ کام جو اسرائیل نہیں کر پا رہا تھا وہ مسلمان افواج اسرائیل کے لیے کر کے دیں گے. In other words ہماری افواج کو کرائے کے طور پہ یوز کیا جائے گا once again، جس طرح مشرف نے وار آن ٹیرر میں یوز کیا تھا، آج بھی افواج کو اسی ڈائریکشن میں یوز کیا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے ڈرٹی گیم کر کے دے دیں ان کو. تو فار اس یہ 2 اسٹیٹ سولوشن اینڈ ٹرمپ کوئی بھی ٹرمپ کا جو 20 نکاتی پلان ہے یہ قطعاً کوئی حل نہیں ہے. اینڈ وی شوڈ بی ویری ووکل اباؤٹ دس کہ دس از رانگ. سملرلی میں نے ایک پوائنٹ یہاں پہ ڈالا تھا، بائیکاٹ الون از ناٹ اے سولوشن. یس بائیکاٹ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اٹس اے ویری گڈ سائن کہ امہ الحمدللہ جو اپنے اختیار میں وہ کر رہی ہے کوشش، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اکتفا اس پہ اگر کر لیا کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ پوائنٹ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں جسٹ ٹو گیو اے اسٹیٹسٹک کہ ریسنٹ ویلیوز ہیں، فگرز ہیں کہ 11.2 بلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے تھرو بائیکاٹس جو اسرائیلی کمپنیوں کو ہوا ہے. 11.2 بلین ڈالرز جو لوگوں نے انڈیویجول لیول پہ بائیکاٹ ہوا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو ایس نے بلینز آف ڈالرز اسرائیل کو ویسے ہی دے دیا فرام دا امریکن ٹیکس پیئر. اینڈ مور اوور 3 ممالک سعودیہ، قطر اور UAE نے 1.5 ٹریلین ڈالرز تقریباً یعنی 1500 ارب ڈالر اتنی اماؤنٹ انویسٹمنٹ امریکہ میں کرنے کی بات کر دی. تو یعنی اف یو کمپیئر 11.2 اینڈ 1500 کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سارے رسپانسز اگر ہم کر رہے ہیں نا وہ انڈیویجول لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ نہیں ہے، ایک پولیٹیکل سولوشن نہیں نکل رہا.
انڈیویجولسٹک سولوشن ہم نکالتے ہیں لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو دیٹس وائی بائیکاٹ ضرور کریں, لیکن الون اس کو اگر ہم نے سولوشن سمجھ لیا دین وی آر ناٹ ایور گوئنگ ٹو ریزالو یہ جو فلسطین کی کرائسس کو ریزالو نہیں کر سکیں گے. سو ونس اگین جو سوال ہونا چاہیے کہ کیا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے یا ٹرمپ کی, یہ سوال شاید ہم مسلمانوں کو کلیئر ہے, لیکن جب یہ سارے پلانس ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں نا, 2 اسٹیٹ سولوشنز, پیس, اور پتہ نہیں بڑے ہیومن رائٹس اور کون کون سے ریپرز میں ڈال کے ہمیں ویسٹرن سولوشن دیے جاتے ہیں, ہمیں ایکچولی جو ڈیفائننگ لائن ہم مسلمانوں کی ہونی چاہیے کہ از دس دا حکم آف اللہ اور نو. اف اٹ از ناٹ, اٹ از ریجیکٹڈ, جس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ فار اینی پلان اور اینی آئیڈیا دیٹ از ناٹ بیسڈ آن دا حکم آف اللہ. اس پہ ہمیں بالکل کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے. اوکے, سو ونس اگین دا سولوشن what Allah subhanahu wa ta'ala says is the solution. اور اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. کہ کیا وجہ ہے کہ تم نکلتے نہیں, قتال نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے جو کمزور پالے گئے ہیں, مردوں میں سے, خواتین میں سے, بچوں میں سے. یعنی یہ وہ حکم تھا جو مسلم افواج کے اوپر, کیونکہ they have the tanks, they have the jets, they have the navies, یہ ان کے اوپر تھا. فلوٹیلا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر مسلم افواج نکل جاتی, لیکن انفارچونیٹلی عوام کو اس لیے نکلنا پڑ رہا ہے کیونکہ ٹاپ لیڈرشپ اسلام کی بیسس پہ ڈیسیشنز نہیں لے رہی. اور جب ہم ان کو اسلام کی بیسس پہ یاد دلاتے ہیں تو الٹا ہمیں ہی ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ امریکہ سے لڑو گے, آپ فلاں سے لڑو گے, آپ اپنی ٹریڈ خراب کراؤ گے, ہم اتنے کمزور ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ ایک ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی جو غزوہ احزاب میں منافقین کی تھی, آج مسلم دنیا پر مسلط لیڈرز کی یہی مائنڈ سیٹ ہے. سو دس از ناٹ سرپرائزنگ, لیکن ہمارے لیے سولوشن از فرام اسلام. اچھا, کیا واقعی صرف لڑائی کرنی ہے, کیا میزائل ہی مارنے ہیں؟ ریالٹی اگر if you just go back to the map, اس میپ میں اگر آپ دیکھیں, صرف اگر جارڈن, ایجپٹ, سیریا, ٹرکی ایئر اسپیس بند کر دیں, صرف ایئر اسپیس بند کر دیں, اسرائیل وہیں بیٹھ جائے گا. یعنی وی ڈونٹ ایون نیڈ ٹو گو فار اے فائٹ, یہ اوقات ہے اسرائیل کی. لیکن جو لیڈرشپ مسلم دنیا پر مسلط ہے, they cannot think beyond western ideas, western solutions. یعنی ٹرمپ کو ناراض کرنا پاسبل ہی نہیں ان کے ذہن میں. اللہ سے ڈرانے کے بجائے ٹرمپ سے ڈراتے ہیں. دس از انفارچونیٹلی دا مائنڈ سیٹ جو کہ ہم سیرا کے دور میں, یعنی جب غزوات ہو رہی تھیں, یہ آپ کو منافقین میں معاملات نظر آتے ہیں. سو ونس اگین اس پوائنٹ پہ ایک مسلمان کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جائے, دیٹس فل اینڈ فائنل, نتھنگ مور. ہم اس کے بیونڈ کوئی چیز ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتے. ہم مسلمان ہیں, ہم جب کلمہ گو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا مطلب ہے ہم کسی کی نہیں مانیں گے, نفس کی بھی نہیں مانیں گے, اسی طرح یونائیٹڈ نیشنز کی بھی نہیں مانیں گے, اسی طرح ٹرمپ کی بھی نہیں مانیں گے, اسی طرح ہیومن رائٹس چارٹر یا جو بھی ڈاکیومنٹس ہمارے سامنے لاتے ہیں نہیں مانیں گے اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں ہے. یہ ہے بندگی کا تصور جو ہم نے آج نماز روزی تک محدود کر دیا ہے. تو فارن پالیسی شوڈ بی بیسڈ آن دا آئیڈیاز آف اسلام. ہماری جو تمام ٹریٹیز, ٹریڈز, وارز, اٹ شوڈ بی کہ ہم نے دین کو دنیا پہ غالب کرنا ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے تھا. ضمن ایک بات, ایک آئیڈیا آتا ہے, یہ سلوگن بہت سننے کو ملتا ہے, اینڈ شاید ہم اس پہ ٹیون ان ہو گئے, ڈو وی نیڈ اے فری پیلسٹائن. ونس اگین, فری پیلسٹائن از ناٹ دا اسلامک سولوشن. اچھا, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ونس اگین فری پیلسٹائن کا مطلب ہے وہی چنی منی سی ایک اور ریاست جس کی کوئی اوقات نہیں ہوگی, اور وہی قومی سرحدوں کے پنجروں میں بند ہوگی, جس میں کل کو فری پیلسٹائن بن جائے گا اور اس کے جارڈن سے پنگے چل رہے ہوں گے تو سیریا سے چل رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ, جس طرح پاکستان کے افغانستان سے چلتے رہتے ہیں, اسی طرح ایران افغانستان چلتا رہتا ہے, یا کبھی بنگلہ دیش برمیز مسلمانوں کو اس طرح نکال رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ جو نیشنلزم ہمارے اندر بیٹھ گیا نا, وطن, اسلام نے وطنیت کا تصور نہیں دیا, امت کا تصور دیا ہے. تو ہمیں ایکچولی فری پیلسٹائن کا سلوگن نہیں لانا ہے, وی نیڈ اے ون امہ سولوشن. کیونکہ اف یو ہیو اے فری پیلسٹائن اٹ از نو گڈ فار دا پیلسٹینینز ایز ویل. ہاں, ہو سکتا ہے یہ بمباری 6 مہینے رک جائے, پھر کوئی فالس فلیگ اٹیک کرا کے پھر شروع کر دیں گے, اور یہ ایک چنا سا ملک کچھ نہیں کر پائے گا. جس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ جب افغانستان پہ اٹیک ہوتا ہے تو باقی ساری مسلم دنیا اپنے آپ کو بڑی ذمہ کہتی ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے تو ان کا ہے. جس طرح ابھی ایجپٹ فلسطین کے ایشو پہ کیا کریں, جنرل سیسی کا آن ریکارڈ جو بیان ہے کہ آئی ایم ہیئر فار دا پروٹیکشن آف ایجپشنز. تو یہ جو نیشنلزم والا آئیڈیا ہے نا کہ وطن کو اپنا, ہمیں ایک آزاد وطن چاہیے, ہم وطن کی حفاظت کریں گے, وطن سب سے بڑھ کر ہے, قومی جھنڈے, قومی ترانے, قومی سرحدیں, واٹ ایور, یہ جو نانسنس ہمیں دیا گیا ہے, یہی سولوشن اگر ہم فلسطین پہ اپلائی کرنا شروع کر دیں تو ایکچولی یہ کوئی اسلامک سولوشن نہیں ہے. تو ونس اگین اینی سولوشن جو اسلام سے نہیں ہے وہ ریجیکٹڈ ہے. تو ہمیں فری پیلسٹائن کے سلوگنز نہیں لگانے,
ہمیں ون امہ کے سلوگنز لگانے ہیں. یس یہ بات درست ہے, ہم آکوپیشن کی کے اینڈ کرنے کے خاتمے کی بات کریں, یہ بالکل ایک اسلامی بات ہے, لیکن ونس اگین ہم ایک اور نئے پنجرے کی بات نہیں کر رہے کہ ایک اور نیا پنجرا بن جائے مسلمانوں کا جو آپس میں ایک دوسرے مسلمانوں سے لڑنا شروع کر دیں. ناؤ دا ریئل سولوشن. اب آپ امیجن کریں مسلم دنیا دوبارہ ایک ہو جائے, مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ایک ریاست ہو, یہ قومی سرحدیں سب مٹ جائیں, اسلام کے مطابق حکمرانی ہو, ایک خلیفہ تلے جمع ہو. اب کیا ہمیں ایون لڑائی کی ضرورت پڑے گی اسرائیل کو ڈیل کرنے کے لیے؟ بالکل بھی نہیں. اگر ہماری فارن پالیسی اسلام کی بیسس پہ ہو, فرام موراکو ٹو انڈونیشیا اتنی اسٹرانگ آرمی ہوگی کہ ایک دھمکی کافی ہوگی سب سیٹ کرنے کے لیے. انفیکٹ صرف وہ دھمکی کافی ہوگی کہ سارے جو اسرائیل میں ابھی آکوپیشنل فورسز بیٹھی ہوئی ہیں یا وہ جو آ گئے وہاں سے اٹھ کے جن کو یہاں پہ لا کے بٹھایا گیا, سب بھاگیں گے یہاں سے کہ یہاں تو کوئی سولوشن نہیں ہے, یعنی ہم لوگ یہاں بدماشی اب نہیں کر سکیں گے. ایون جو ویسٹ سے بہت ڈرایا جاتا ہے, آخر ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ ویسٹ کی ریالٹی رائٹ ناؤ الحمدللہ اگر آپ دیکھیں کس طرح دس ورلڈ سینیریو از چینجنگ, کہ ویسٹ کے بہت سارے اختلافات یوکرین وار نے شو کر دیا کہ ان کے آپس کے اختلافات کیا ہیں, اور یہ اختلافات شاید ہمیں ریالٹی سے نظر آئے. اگر ہم نے قرآن کو ریفرنس پوائنٹ بنایا ہوتا تو کافی پہلے اس سولوشن پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو لگتا ہے یہ لوگ ایک ہیں لیکن ان کے دل آپس میں بٹے ہوئے ہیں. یہ سورہ حشر کے اندر یہ آیت ہے, عربک اس کا بھول رہا ہوں میں, ہاں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, کہ تم گمان کرتے یہ لوگ ایک ہیں حالانکہ ان کے دل آپس سے بٹے ہوئے ہیں. اور ایکچولی ہم مسلمانوں کو ان کی ڈفرینسز کو یوز کرتے ہوئے اسلام کی دعوت دنیا تک لے کے جانی تھی, لیکن رائٹ ناؤ دا گیم از دی ادر وے راؤنڈ. وہ ہماری ڈفرینسز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ہمیں ایک ایک کر کے پیٹتے ہیں اور باری باری سب پیٹتے ہیں, اور دوسرا کہتے ہیں کم سے کم میں بچا ہوں. وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دس, ہمیں امت کو دوبارہ ایک کرنا ہے. یہ ہے سولوشن فرام اسلام. یہ میرا آئیڈیا یا اس کا آئیڈیا نہیں ہے, یہ ٹرمپ کا پروپوزل نہیں ہے, یہ یورپی یونین کا پروپوزل نہیں ہے, یہ ہے اسلام کا حکم. تو ہمیں ایک ریاست تلے جمع ہونا ہے. اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ غزہ از ناٹ دا اونلی ایشو رائٹ ناؤ. غزہ کے سے زیادہ سیویئر سچویشن چائنا میں چل رہی ہے, سنکیانگ کے اندر, وہاں ایک جینوسائڈ چل رہا ہے. غزہ سے زیادہ بڑی سچویشن سوڈان میں چل رہی ہے. دس اے ہیوج دس اے کیٹاسٹروفی اوور دیئر. یہ سارے مسائل ہم کیسے حل کریں گے؟ محض اگر میں کوک پینا چھوڑ دوں گا مسئلہ حل نہیں ہوگا. محض اگر میں فری پیلسٹائن کی سلوگن لگاؤں گا مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ یو نیڈ پاور ٹو, اگر آپ جسٹس کو امپوز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پاور چاہیے. اور جب ہی اس ٹائم پہ ہمیں مسلم دنیا میں اسلامی نظام کو قائم کرنا ہے, جو خلافت کا سسٹم ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے, کیونکہ ہمارا کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے, صرف غزہ مسئلہ نہیں ہے کہ باقی سب تو امن شانتی چل رہی ہے, سب سیٹ چل رہا ہے, معیشت سیٹ چل رہی ہے اور صرف غزہ رہی ہے. نو, بہت سارے ایشوز ہیں, غزہ از جسٹ ون آف دیم. اگر ہم تمام کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں وی نیڈ اسٹیٹ پاور, اسٹیٹ لیول کا سولوشن چاہیے, اور وہ سولوشن اسی وقت ممکن ہوگا اگر اسٹیٹ کی پالیسی اسلام کی بیسس پہ ہوں گی. جب بھی لازم ہے کہ ہم اصل میں اس پروجیکٹ کی طرف کوشش کریں. تو جب اب ماشاء اللہ سے میں دیکھتا ہوں الحمدللہ کہ امہ کے اندر بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, بہت سوشل میڈیا پوسٹیں ہو رہی ہیں, لیکن اگر وہ اسلامک سولوشن کی کال نہیں دے رہے, موبلائزیشن آف آرمیز, یونیفیکیشن آف دا امہ, رولنگ بائی اسلام, فارن پالیسی اسلام کی بنیاد پہ, اگر یہ اسلامک سولوشنز نہیں دے رہے تو یہ سارے ایموشنز اور سارے پیشن ایکچولی ڈائی آؤٹ ہو جائے اور ویسٹ اس کو ایزیلی کیپٹلائز کر لے گا. ون سیکنڈ یاد رکھیں کہ پاسٹ میں ہسٹری میں بھی بہت سی دفعہ ویسٹ ہمیں اس لیے ایکسپلائٹ کر پایا ہے کیونکہ وہ اسلام کو پیش کرتا تھا یہ تو پرانے زمانے کی باتیں, ریئلسٹک بات کرو, گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ کے بات کرو, پریکٹیکل باتیں کرو. ایز اف اسلام نے جو دیا وہ پریکٹیکل نہیں ہے اور میں اور آپ جو دے رہے ہیں وہ پریکٹیکل ہے. کیسے پاسبل ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ علم کون رکھتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو احکام ہمیں دیے ہیں قرآن میں, وہ اس کے یہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ تھوڑی تھی کہ 2025 پہ ویلڈ نہیں ہوں گے. اٹس ویلڈ فار ٹوڈے. لیکن ہمارا کانفیڈنس اسلام پہ ایسا شارٹر ہو گیا ہے کہ ہم لوگ شرماتے ہیں اسلامک سولوشنز پیش کرنے میں. سو وی ہیو ٹو بی ویری ووکل, اور اسلام کا کلیئر پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرنا چاہیے, کہیں گھبرانے کی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نیچرل سی بات ہے, جب آپ اسلامک سولوشن کی طرف جائیں گے آپ کے لیے لازم ہے اس کرنٹ ورلڈ آرڈر سے بریک آف کرنا, کیونکہ دو ورلڈ آرڈر ایک ساتھ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. یہ ممکن نہیں ہے کہ قریش کی بھی مرضی چل رہی ہو اور اسلام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہو. یا تو اسلامک رول ہوتا یا قریش کا رول ہوتا, یا تو ابو جہل کا رول ہوتا یا اسلام کا رول ہوتا. اسی طرح آج کے دور میں بھی یا تو یہ ویسٹرن لبرل ورلڈ آرڈر ہوگا یا اسلامک ورلڈ آرڈر ہوگا. یہ ممکن نہیں کہ مسلم ممالک اس یہ جس کو کہتے ہیں طاغوتی اداروں کا پارٹ ہو, اس کے ماتحت ہو اور اسلام بھی ساتھ ساتھ چلے, پاسبل نہیں ہے. دس مائٹ ساؤنڈ ویری ریڈیکل, لیکن یہی اس کا حل ہے, اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. لاسٹ تھنگ کہ جو ڈسکس کرنا چاہوں گا, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, شاید ہم بہت مایوسی
فیس کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ فلوٹیلا کو بھی پکڑ لیا, بمباری بھی ہو رہی ہے, ہر جگہ مسلمان پٹ رہے ہیں. لیکن ایٹ دس ٹائم جب ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ویسٹ بھی بہت پریشان ہے. جسٹ امیجن, ان کے پاس میڈیا ہے, ان کے پاس ملٹریز ہیں, ان کے پاس مسلم دنیا کے حکمران قابو میں ہیں, ان کے پاس انفلوئنشر فگرز جو سوشل میڈیا ہوں یا نارمل میڈیا کے اوپر ہیں وہ کنٹرول میں ہیں, پیسہ ان کے پاس ہے. اس کے باوجود اوپینین ری شیپ ہو رہا ہے. یعنی وہ ویسٹرن ممالک جہاں اسرائیل کے خلاف بات کرنا اینٹی سیمیٹزم قرار دیا جاتا تھا, آج وہاں پہ ہر جگہ مظاہرے چل رہے ہیں. واٹ چینجڈ؟ کس چیز نے پوری یہ تبدیلی ہے؟ ایک غزہ کے لوگوں کی قربانی, اور دوسری طرف جو تمام لوگ ہیں جو اپنی طرف سے ایفرٹ ڈال رہے ہیں اینڈ ریزنگ دیئر وائس. تو اس پہ گیو اپ ہمیں نہیں کرنا ہے. الحمدللہ امہ از موونگ ان دس ڈائریکشن. اسلام از بیکمنگ اے ٹاپک آف ڈسکشن ناٹ جسٹ ان دی مسلم ورلڈ, ان دی ویسٹرن ورلڈ ایز ویل. الحمدللہ اسلامک سسٹم, اسلام ایز اے ورلڈ آرڈر, اسلامک شریعہ, یہ تمام ڈسکشنز دنیا میں چل رہی ہیں ایٹ دس انسٹنٹ. ایٹ دا سیم ٹائم ویسٹرن جو آئیڈیاز تھے کہ ڈیموکریسی, وہ تو ہیومن رائٹس کے بڑے چیمپئنز ہیں, اور ان کے ممالک میں تو انصاف ایسا ہے, اور یہ آئیڈیاز کہ وہ تو کلمہ پڑھنے کی بس دیر ہے, اسلام اپنائے ہوئے ہیں. یہ سارے جو متس تھے یہ سب الحمدللہ کولیپس کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز ایز اے باڈی آف پیس, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس فار جسٹس, یہ سارے آئیڈیاز الحمدللہ کولیپس کر رہے ہیں. غزہ نے ان سب کو ایکسپوز کر دیا ہے. غزہ نے مسلم دنیا پر مسلط حکمرانوں کو ایکسپوز کیا ہے, فیک انٹلیکچوئلس کو ایکسپوز کیا ہے, انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کو ایکسپوز کیا ہے, ویسٹرن پاورز کو ایکسپوز کیا ہے. سو الحمدللہ the ummah is moving in this direction. تو اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں اس ٹائم پہ, یاد رکھیں اس ٹائم پہ وہ بھی پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ لیکن ہمیں اس بات پہ موٹیویٹ ہمیں رہنا چاہیے کہ ان دی اینڈ امہ کی کامیابی ہونی ہے. ہمیں پتہ ہے القدس فتح ہوگا, اسلام دنیا کے ہر کونے تک پہنچے گا, خلافت دوبارہ اسٹیبلش ہوگی, اسلام کا غلبہ ہوگا. لیکن اگر ہم اس میں اپنا رول پلے نہیں کریں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے, ایون دو کہ امہ کامیاب ہو جائے گی. سو اگر آپ صرف ریالٹیز دیکھیں, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ وہ فریضہ ہے, اور یہ جس کو کہتے ہیں نا اس امت کی مین کیریکٹرسٹک ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اوپر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم ضرور ضرور نیکی کا حکم کرنا, صرف دعوت نہیں دینا, حکم کرنا اور برائی سے روکنا, اور ظالم کا ہاتھ پکڑ کے روکنا, ورنہ اللہ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے گا, اور پھر تم دعائیں مانگو گے وہ قبول نہیں ہوں گی. آج اتنے اجتماعات ہوتے ہیں, دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ فلسطین آزاد ہو جائے, ظلم ختم ہو جائے, ہماری معیشت بہتر ہو جائے, وغیرہ وغیرہ. لیکن جو برائی معاشرے میں چل رہی ہے اس کو ہم روک نہیں رہے, جو ظلم چل رہے ہیں اور جو ظالم ہے اس کو ہم روک نہیں رہے, تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کریں گے. یہ حدیث کتنی کیٹیگوریکل ہے ہماری ڈیزیز کی ڈائگنوسس کے حوالے سے. دوسری چیز, ہر ایشو کو اسلام کے پیراڈائم سے دیکھیں. اس پیراڈائم سے نہیں دیکھیں میرا لیڈر اور تیرا لیڈر کیا کہہ رہے ہیں, اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھیں کہ انٹرنیشنل پاورز کیا کہہ رہی ہیں, وہ کیسے وہ مائنڈ کریں گی, لوگ کیا کہیں گے, کیا وہ مائنڈ کریں گے. بلکہ جس طرح ہم اپنی عبادات میں, اپنے رسومات میں کہتے ہیں نا کہ اسلام کو بیسس بنانا چاہیے, اسی طرح پالیٹکس اینڈ فارن پالیسی میں اسلام کو بیسس بنانا چاہیے. تو جہاں اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ جائے, ifs اینڈ بٹس نہیں لکھیں, کوشچن ضرور پوچھیں, لیکن یہ ifs اینڈ بٹس اللہ کے حکم کے سامنے کوئی ویلیو نہیں رکھتے. نیکسٹ, اپنا پیراڈائم شفٹ کریں. پیراڈائم ونس اگین یہ وہن نہیں ہے, یہ ہے نا دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت, جو بیماری اللہ کے رسول نے بتائی تھی آخری ادوار میں آئے گی. یہ ہمارا کرائٹیریا آف ایویلیویشن نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اگر ہم نے اللہ کے حکم پہ عمل کی تو ہم پہ سینکشنز لگ جائیں گی, اگر ہم نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا تو برطانیہ ہم سے ٹریڈ توڑ دے گا, اگر ہم نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا تو چائنا ہمارے سی پیک پروجیکٹ کو چھوڑ دے گا. یہ کرائٹیریا ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ وہن کی بیماری ہے جس کی بیسس پہ آپ کو نظر آتا ہے جو ہمارے انٹلیکچوئلز اینڈ پولیٹیشینز اور ٹی وی بات کرتے ہیں ملک کے وسیع تر مفاد. ہمارے دنیا میں مفاد تو اصل کرائٹیریا ہے ہی نہیں. ہم ہر چیز کو ایکچولی آخرت کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ آخرت کے کانٹیکس میں جب دیکھیں گے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی. لیکن اگر اس کے اندر ہمارے کوئی سیکریفائسز ہو جائے, مٹیریل انٹرسٹ کو نقصان پہنچ جائے, ہم اس پہ راضی ہیں کیونکہ اللہ کی رضا ہماری اصل چیز ہے. تو آواز بلند کریں. جو انفلوئنشل آپ جانتے ہیں, جن علماء سے آپ کا ایکسس ہے, جن سوشل میڈیا انفلوئنسر سے ایکسس ہے, پولیٹیشینز کے پاس جائیں, ان کو بولیں وی ریجیکٹ ٹو اسٹیٹ سولوشن, ہم 20 پوائنٹ پلان آف ٹرمپ ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم اسلام کے علاوہ کسی اور سولوشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. مسلم افواج کو منظم ہونا چاہیے, نکلنا چاہیے. انفیکٹ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ یعنی یہ جو جنرلز ہیں مسلم دنیا میں ابھی رائٹ ناؤ, کتنے سال اور جی لیں گے؟ 10 15 20 سال. اس 15 20 سال کی ایک قلیل سی زندگی کی خاطر آخرت قربان کرنا کتنی بڑی آئی وڈ سے خسارے کا سودا ہے.
اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اگر اس ٹائم پہ کہیں کے بھی مسلم افواج کے جنرلز، کمانڈرز، آفیسرز اگر اس دین کی بیسس پہ ایکشن میں آ جائیں، یہ دنیا کا نقشہ پلٹ سکتے ہیں، دنیا کا نقشہ. اور سب سے بڑھ کر آخرت میں جو اجر پائیں گے وہی ہو سکتا ہے جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا. اتنی گولڈن اپرچونٹی ہے. لیکن یہ جو ذہنی غلامی ہے، اور اسلام کو ہم نے جو نماز روزے تک بند کر دیا اور پریکٹیکل سولوشنز کے اوپر اسلام کو نہیں لاتے، اس نے ہمیں اتنا دور کر دیا اور اتنا ڈی موٹیویٹ کر دیا کہ ہم پاور رکھنے کے باوجود، یہ فورسز ہیں مجھے، یہ مڈل ایسٹ کی پاورز ہیں، ابھی اس میں پاکستان تو شامل ہی نہیں ہے، امیجن پاکستان جوائن کر دیں، اتنی پاورفل مسلم امہ ہے لیکن وی ناٹ ایبل ٹو ٹیک ایکشن. تو انفلوئنشل سے ملیں، جو پولیٹیشینز ہیں، جو آپ کے علماء ہیں، ان سب کو بولیں ریز یور وائس. یہ آرام سے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. کفار جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ اپنی ایموشنز کی بیسس پہ، ایک ہیومینٹی کی بیسس پہ نکل سکتے ہیں، فلوٹیلا میں ارسٹ دے سکتے ہیں، تو ہم کیوں بیٹھے ہوئے، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کے عذاب کا. ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں ریپلیس کر دے کسی اور کے ساتھ. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. تو اور ایونچولی ان تمام، کیونکہ غزہ از ناٹ دا اونلی ایشو، بہت سارے ایشوز ہیں، تو تمام ایشوز کا ایونچوئل سولوشن ہے کہ اجتماعی سطح پہ اسلام نافذ ہو، مسلم امہ یکجا ہو. یعنی ونس اگین دا خلافہ پروجیکٹ از دا سولوشن ٹو آل دیز سولوشنز، ایون غزہ. تو یس، اس ٹائم غزہ کے لوگ آزمائش میں ہیں لیکن کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں جان دے رہے ہیں اور اسلام پہ کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. لیکن کیا میں اور آپ کامیاب ہوں گے؟ یہ اس بات پر اس کا منحصر ہے کہ اگر ہم اسلام پہ سٹک کرتے ہیں اور اسلام کی بنیاد پہ اپنے ایکشنز لیتے ہیں یا نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کیا کہتے ہیں اپنا رول پلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوبارہ اس خلافت کے نظام کو قائم فرمائے جس کے ذریعے انشاءاللہ دنیا کا نقشہ پلٹا جائے گا، اور دنیا میں یہ جو ظلم چل رہا ہے کیپٹلسٹ ورلڈ آرڈر کے تحت، یہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا، جو اسلام کے عدل سے ریپلیس کیا جائے گا. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرمائے جو اپنا رول پلے کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور غزہ کے مسلمان کے ساتھ ساتھ چائنا، سوڈان، جہاں جہاں ایونچولی لوگ ظلم کا شکار ہیں، ان کو تحفظ مل سکے انشاءاللہ. یہیں پہ میں اپنی ٹاک کا اختتام کرتا ہوں. باقی اس حوالے سے کوئی کوشچنز ہیں تو آپ لوگ ریز ہینڈ کا آپشن چوز کر کے انشاءاللہ کوشش ہوگی جو آنسرز دے سکوں میں دے دوں. اور بھی کچھ کوشچنز جو ہے وہ چیٹ میں بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے. کوشچن آیا ہوا ہے کہ یہ تو لانگ ٹرم سولوشن ہے، شارٹ ٹرم میں واٹ کین وی ڈو؟ اوکے، یہ درست ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں، اگر آپ فلسطین کے آکوپیشن کی بات اٹھائیں 1948، اس وقت بھی یہی آرگیومنٹ ہوتا تھا کہ یہ شارٹ ٹرم سولوشن ہے، سوری لانگ ٹرم سولوشن ہے، شارٹ ٹرم کیا کر سکتے ہیں. پوائنٹ از اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی سولوشن ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یس، اف یو وانٹ این امیڈیٹ سولوشن، اس ٹائم پہ امیڈیٹ سولوشن یہ مسلم افواج جائیں گی، مسئلہ حل ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگنا، جہاد کا یہ جو حکم ہے. اصل سولوشن یہی ہے، یعنی ایک اسٹیٹ لیول پہ رسپانس. اس کے علاوہ کوئی بھی اور سولوشن ہوگا وہ ہوگا یہ کہ ہم ٹھنڈے بیٹھ جائیں گے، پھر سے 6 مہینے بعد پھر ہوگا. یعنی غزہ پہ پہلا اٹیک تو نہیں ہے، فلسطین کے اندر پہلا اٹیک تو نہیں ہے ابھی بھی. یعنی جو قیدی ہیں سالہ سال سے وہیں پہ جیلوں میں، الاقصی پہ کتنی دفعہ حملہ ہو چکا ہے. تو اس کا اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی شارٹ ٹرم سولوشن ہے، نہیں. لیٹس بی آنےسٹ اباؤٹ اٹ. اس کا اور دوسری چیز کہ خلافت لانگ ٹرم اس لیے رکھتی ہے کیونکہ ہم ہر دفعہ اس سولوشن کو لانگ ٹرم یا دور ہونے چکر میں ڈیلے کرتے رہتے ہیں. پوائنٹ از، چلیں لیٹس اسیوم اٹس لانگ ٹرم. ہم نے کیا اس کے لیے کوشش کی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی پوسٹ میں، اپنی ڈسکشنز میں لوگوں کو اس کے حوالے سے کہ اسلامک سسٹم ہونا چاہیے، مسلم امہ کو ایک ہونا چاہیے، بات بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ بار بار ہم لانگ ٹرم کہہ کے اس کو بھول جاتے ہیں، اور ایونچولی 20 سال بعد ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بدتر سچویشن میں. تو فلسطین آج کا ایشو نہیں ہے، غزہ آج کا ایشو نہیں ہے. پہلی دفعہ وہاں پہ یہ چیز نہیں ہو رہی ہے، اس سے پہلے انتفاضہ پہلے بھی لانچ ہوئی ہیں جہاں پہ فلسطینیوں نے رجسٹ کیا دوبارہ کہ ہم ہمت کر کے جواب دیں، لیکن اس وقت بھی مسلم افواج حرکت میں نہیں آئی ہیں. سیکنڈ تھنگ، اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں جو ریئل پروٹیکشن فورس فار اسرائیل ہے وہ مسلم دنیا پر مسلط حکمران. یعنی ایجپٹ کی آرمی کین ڈیفیٹ اسرائیل. اگر آپ صرف ابھی اسٹیٹسٹکس کے لیے اٹھائیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن کیوں نہیں حرکت میں آ رہے؟ کیونکہ وہاں کی لیڈرشپ نے فوج کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے. تو ان لیڈرز کے ہوتے ہوئے آپ کچھ بھی کر لیں. ابھی اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہوا تو اریسٹ کر لیا، یعنی یو آر پروٹیسٹنگ فلسطین، اور اسلام آباد پولیس اریسٹ کر رہی ہے، جس کا مطلب ہے گورنمنٹ اٹ سیلف جب آپ کے اگینسٹ ہوگی، آپ کیسے کوئی ریئل سولوشن لا سکتے ہیں جب گورنمنٹ ہی آپ کو الاؤ نہیں کر رہی ہے. پھر یہاں پہ گورنمنٹ اور سسٹم، صرف گورنمنٹ نہیں، سسٹم چینج کرنے، اور بغیر اسلامک سسٹم کے میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کوئی ریئل سولوشن نہیں نکلے گا. عارضی سیز فائر ہو جائے گی، 2-4 مہینے چل جائے گی، 1 سال چل جائے گی، پھر یہ کہانی دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گی.
اور اگر ہم اپنے صرف پچھلے 10 سال اٹھا لیں، خود اپنی فیس بک پوسٹ پہ چلے جائیں، انسٹا پوسٹ پہ چلے جائیں اور دیکھیں آپ کتنی دفعہ فلسطین کے لیے بات کر چکے ہیں، کیونکہ ہر دفعہ ایشو اٹھتا ہے. نیکسٹ، فلسطین از ناٹ دا اونلی ایشو. چائنا بھی تو ایشو ہے، کیا کریں گے اس کے لیے؟ چائنا کا بھی بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں، چلیں اسرائیل کا بھی بائیک آؤٹ کر دیں، یورپ کا بھی بائیک آؤٹ کر دیں، امریکہ کا بھی کر دیں. پھر کس کا کریں گے؟ افریقہ کا ایشو ہے، وہ کیسے سالو کریں گے؟ یعنی یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو انڈیویجول سالو نہیں کر سکتے. اور دیٹ از دا ریزن وائی ہمیں ایک ریئل سولوشن کی طرف جانے، اینڈ دا ریئل سولوشن وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے. تو یس، اس کا یہ مطلب نہیں اب ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں، ہم اپنی ایفرٹس تیز کر دیں. اور اگر ہمیں لگ رہا ہے وہ بہت دور ہے، 20 سال دور ہے، اس کو 10 سال پہ لے آئیں، 5 سال پہ لے آئیں، 1 سال پہ لے آئیں. کیسے؟ اپنی ایفرٹس تیز کر کے. میں ایان کو انمیوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک. ایان کین آسک کوسچن. السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی جناب. سر آپ نے جو بھی پلان ماشاءاللہ سے اتنی ٹائم میں جو آپ نے پلان ڈیٹیل کیا ہے وہ کافی اچھا ہے اور کافی مطلب ڈیٹیلڈ ہے. لیکن سر آئی تھنک جو اس میں ایک چیز مس ہو گئی، آپ نے بیسک ٹاسک نہیں بتائے. روڈ میپ کیا ہے؟ فار ایگزامپل اگر میں کسی بچے کو بولتا ہوں یار تم نے اے لیول میں بہت اچھے گریڈز لانے ہیں، میں اسے بولوں گا ہاں یار تم 5 گھنٹے پڑھو، تم ہر دن اپنا فری ٹائم جو تم انسٹاگرام وغیرہ پہ ضائع کرتے ہو وہ کام کرو. اس طریقے سے بیسک گولز. What's the program? What's the plan? What's the actual task that people can do so that we get there? Because ہم ان سب کو یہ بات کلیئر ہو رہی ہے آہستہ آہستہ کر کے کہ ایٹ سم پوائنٹ آپ کو یونائٹ کرنا پڑے گا. Will that be through خلافہ or any other system that we can debate, and we can also debate کہ خلافہ فرض ہے نہیں ہے. That's a separate debate. صحیح ہے. اینڈ آلسو پھر اس کے اندر آپ کو باقی سارے بھی مسائل آ جاتے ہیں. بٹ واٹس دا پلان دیٹ یو آر آفرنگ؟ واٹس دا ناٹ دا میتھڈولوجی، وہ سب کو آلموسٹ پتا ہے کہ اسلام کی طرف سے کیا دی ہوئی میتھڈولوجی ہے. واٹس دا ایکچوئل ٹاسک دیٹ پیپل کین ڈو ٹو گیٹ دیئر؟ تو یہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں اصل میں نا سوسائٹی میں جب انٹریکشن رہی ہے، جو ایک مین ایشو آئیڈینٹیفائی کیا ہے نا، وہ ایشو یہ ہے کہ یعنی صرف غزہ کا ایشو نہیں ہے. اب جنرلی پولیٹیکل ایشوز میں اٹھائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ایک طرف ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں چلیں یہ بتائیں فی الحال کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ فائدہ کس میں ہے، لیکن یہ بتائیں کہ زیادہ تر لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ آپ سمجھیں کہ ایک طرف اسلام کا حکم ہے، ایک طرف یہ سارے کرائٹیریاز ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی ہم انفارچونیٹلی نوئنگلی یا ان نوئنگلی سیکولر ہو گئے. اب میں اس کو الیبریٹ کرتا ہوں. سیکولرزم کہتا ہے کہ آپ دین کو یعنی اپنے مذہب کو نا ایک انفرادی حیثیت تک محدود کر دیں، اجتماعی معاملات کی بیسس نہیں بنائیں. تو آپ کو نظر آتا ہے اوور آل سوسائٹی میں عوام الناس نماز روزے کے معاملے میں بہت اسلامک ڈیبیٹ چل رہی ہوں گی. رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، مسواک کی فضیلت ہے وہ فضیلت ہے، اس پہ بہت ڈیبیٹ چل رہی ہیں جو انڈیویجول اسلام ہے. لیکن وین اٹ کمس ٹو پولیٹیکل ایشوز، آپ ٹی وی کھولیں، جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ ساری ڈیبیٹ چل رہی ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں کیا ہے، انٹرنیشنل آرڈر کیا کہہ رہے ہیں، فائدہ کس میں ہے، یہ بیسس چل رہی ہے، نہ کہ اسلام. جب تک ہم اس پیراڈائم کو شفٹ نہیں کرتے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے، عبادات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، سیاست بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تب تک امت صحیح بیسس پہ ایکشن میں نہیں جائے گی. کیونکہ ونس اگین دیکھیں ٹیمپریری سولوشن سے جسٹ بھی ایک سوچ رہا ہوگا، ایک مغرب میں بھی ایک بندہ ہوگا جو دیکھ رہا ہوگا ظلم ہے میں کچھ کر لوں، ٹھیک ہے. لیکن ہم مسلمانوں کا جو پیراڈائم ہے بہت ڈفرینٹ ہے. ہم لوگ صرف کچھ نہیں کرتے بلکہ وہ کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفائن کرتے ہیں. تو ایکشن آئٹم میں جو سب سے پہلی چیز ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی ڈسکشن میں جائیں، کوئی بھی ڈیبیٹ میں جائیں، کوئی بھی ایشو کو ایڈریس کریں، لوگوں کو ریفر بیک کریں کہ ہولڈ آن اے سیکنڈ، واٹ ڈز اسلام سے ریگارڈنگ دس. پہلی دفعہ میں شاید وہ کہے گا یار تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن وہ ابھی فی الحال پریکٹیکل نہیں ہے. دوسری دفعہ کہے گا، تیسری دفعہ، لیکن ایونچولی وہ اس ریئلائزیشن پہ آئے گا کہ وی نیڈ ٹو کم بیک ٹو دس پوائنٹ. تو پولیٹیکل اسٹرگل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا تھی ان مکہ ڈے، جب وہ پہلی وحی آتی ہے اس کے بعد سے جو ایک اسٹرگل لانچ ہوتی ہے، اس میں اس وقت کے جو کرنٹ افیئرز ہیں اس پہ قرآن کی آیات آ رہی ہیں اینڈ کنیکٹنگ وتھ واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز آن دیٹ ایشو. یہ کام ہمیں آج کرنا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اویئرنیس لوگوں کے اندر شاید ایشو کی اس لیول تک تو ہے اسٹیٹسٹکس اور وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اسلام اس کا کیا حل دیتا ہے یہ جنرلی ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہے. اور اگر اسلام کا کوئی سولوشن پیش کیا جاتا ہے، ابھی بھی لوگ اس پیراڈائم میں کہ یار یہ ممکن نہیں ہے، کیسے ہوگا، مشکل لگ رہا ہے. ہم نے اس پیراڈائم کو جب تک اس بت کو نہیں توڑیں گے نا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو جب بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اویئرنیس بلڈ کرنی ہے ایٹ اے ویری میسو لیول، لیکن جو بنیاد ہے نا اویئرنیس کی
وہ خلافت نہیں ہے، وہ بنیاد ہے کہ ہر چیز کو اسلام کی بیسس پہ لینا ہے، جس میں ایونچولی رولنگ سسٹم خلافت کا پارٹ بن جاتا ہے. تو یونیفیکیشن آف دی امہ کی بات کریں، موبلائزیشن آف آرمی کی بات کریں، جس طرح آپ کو نظر آتا ہے، اس کو ایک ایگزامپل سے شاید ایکسپلین کروں. لیٹ پک این ایگزامپل. اگر اس ٹائم پہ لیٹ سے ایک پولیٹیکل پارٹی چاہ رہی ہے کہ میری پارٹی پاور میں آئے، وہ کیا کرے گی؟ وہ ہر چیز میں اپنی پارٹی کو ایز اے سولوشن پیش کرے گی. کوئی چاہ رہے کہ میرا پولیٹیکل لیڈر پاور میں آئے، وہ ہر چیز میں اپنے لیڈر کے بیانات کو ایز اے اسٹینڈرڈ پیش کرے گا. سیم تھنگ وی ہیو ٹو ڈو، لیکن ہم نے ایک بندہ یا ایک پارٹی کا نہیں، اسلام کو اسٹینڈرڈ بنانا ہے. یہ کام کہنے میں تو بڑا آسان ہے، لیکن یہ بہت صبر آزما کام ہے. اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک، کیونکہ آپ کو لوگوں کے 10 طرح کے آرگیومنٹ سننے پڑیں گے، اور 10 طرح کے آرگیومنٹس کو ایکسپلین کرنا ہوگا ایک افیکٹو وے میں، پریکٹیکل وے میں، کہ ہم آج جب اسلام کی بات کریں پریکٹیکلی کس طرح چیزیں ریزالو ہوں گی. تو اویئرنیس آن دا بیسس آف اسلام وہ کام ہے جو ہمیں ایکچولی اس ٹائم پہ کرنا ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے اور اسلام کو عوام الناس کی بیسس نہیں بنائیں گے فار ڈیسیشن میکنگ، تو پھر ہم ایکچولی موو فارورڈ نہیں کر رہے ہوں گے. آل دا لاسٹلی میں یہاں پہ بس یہ بولوں گا کہ الحمدللہ امہ از موونگ ان دس ڈائریکشن. اب آپ کو نظر آتے ہیں بہت ساری ٹاپکس میں ایون 2 اسٹیٹ سولوشن کی جو بات آئی ہے، عوام کا جو جواب آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو ہیومینیٹیرین یا سیکولر گراؤنڈس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو اسلام کی بیسس پہ بات کر رہا ہے. اور یہی وہ چیزیں جو ہمیں ایکچولی بلڈ کرنی ہے تاکہ ہمارا کوئی پولیٹیشین ہمیں دوبارہ بیوقوف نہ بنا سکے. Elaborate کر دیں گے. اچھا دیکھیں، میں ایک اور چیز بتاؤں، یہ جو آئیڈیا ونس اگین شارٹ ٹرم سولوشن بتائیں، یہ ایک سنسیئرٹی سے ایک نیچرل سوال بنتا ہے، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے یہ جلدی ختم ہو معاملہ، یار یہ وی کانٹ ٹالریٹ دس. لیکن پریکٹیکلی لائف میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لانگ ٹرم ہیں. یعنی مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو بولیں گے یونیورسٹی ایڈمیشن لو، گریجویشن کرو، پھر جو ہاؤس جاب ہے وہ کرو. وہ کہیں مجھے شارٹ ٹرم سولوشن بتائیں، تو ایکچولی شارٹ ٹرم سولوشن نہیں ہے کسی چیز کا. ہر چیز کا شارٹ ٹرم سولوشن نہیں ہوگا جس طرح ہم چاہ رہے ہیں. تو ونس اگین یونیفیکیشن آف دی امہ ایک پولیٹیکل چینج ریکوائر کرتی ہے، یہ خود بخود نہیں ہو جائے گا. اسی طرح اس ورلڈ آرڈر سے اگر بریک آف کرنا ہے تو اسلامک ورلڈ آرڈر اسٹیبلش کرنا ہوگا. یہ ایسے نہیں کہ انڈیویجول کر لیں. تو یہ ریئلائز کریں کہ جب اس کا سولوشن ہی یہ ہے تو وی نیڈ ٹو ایکسلریٹ ان دس ڈائریکشن. اور اس مسٹیک کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم اتنے سالوں میں کیوں یہاں نہیں پہنچ پائے، کیونکہ اس کو لانگ ٹرم کہہ کے ہم ٹالتے رہے اور شارٹ ٹرم ان سولوشنز کو لیتے رہے جو کہ حل نہیں تھے. یونائٹڈ نیشنز کے پاس چلے جائیں، OIC کا اجلاس بلا لیں، جس کو کہتے ہیں پروٹیسٹ کر لیں جسٹ فار دا سیک آف پروٹیسٹ وداؤٹ اینی ریئل اسلامک ڈیمانڈز ان اٹ. تو یہ ہم پہلے کر چکے ہیں اور ہم لوگ کہیں نہیں پہنچے. تو ونس اگین یہ ریئلائز کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو سولوشن دیا دیٹ از دا اونلی سولوشن. اس میں اگر ایک لانگ ٹرم ہمیں نظر آئے ہم اس میں تیزی لیں تاکہ وہ قریب آ جائے، لیکن اس کا شارٹ کٹ نہیں ہے. مجھے اگر گھر بنانا ہے اور میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں تو میں لانگ ٹرم پلان بناؤں گا کہ مجھے پیسے جمع کرنے ہیں، جاب اس جگہ کروں گا، شاید یہ ٹیوشنس پڑھاؤں گا، فلاں جگہ جا کے یہ کام کر دوں گا، رات کو بھی جاب کر لوں گا. اٹ بی اے لانگ ٹرم پلان. تو لائف میں بہت ساری چیزوں میں لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امہ کی یونیفیکیشن اور تمام آکوپیشن کا خاتمہ شارٹ ٹرم میں ہو جائے، بغیر کسی کام کے ہو جائے؟ تو شارٹ ٹرم میں ہم دل بہلانے کے لیے اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو ونس اگین یہ ہمارے لیے ایک دھوکہ ہوگا. اور یہ غزہ از ناٹ دا اونلی ایشو، دیٹس آلسو سم تھنگ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. تو لانگ ٹرم اگر آپ کو لگ رہا ہے تب بھی کرنا یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے، کوئی ریئل سولوشن نہیں ہے اس کے علاوہ. ایک کوشچن السلام ہے. علیکم. I have a question. پلیز گو اہیڈ. سر میرا تو ایک سوال ہے، لیکن میرے دماغ میں ایک چیز تھی کافی دنوں سے جو میں یہاں بولنا چاہ رہی ہوں یا بتانا چاہ رہی ہوں، جو کہ آئی تھنک اس سے ٹاپک بھی ہے. ایک چیز کہ جب ہمارے پاس ابھی پچھلے دنوں ہم سعودی عربیہ گئے تھے اور وہاں پہ ہماری ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، اینڈ اس کے بعد ہم بہت سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ پاکستان ہے، ہم ایسا ہم بہت خوش تھے کہ اب ہم جو ہے ایسا حرمین شریفین جو ہے ہمارا، اس کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں، اس کو ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ہم اس کے پروٹیکٹر ہیں. اور اس وقت میں نے یہ لکھا بھی تھا اور بولا بھی تھا، اور میں ابھی تک اس پہ ہوں کہ ہم اپنے ان حکمرانوں پہ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کو کیسے یقین کر سکتے ہیں، اور ہم اس بات پہ خوش بھی کیسے ہو سکتے ہیں. ہمیں ان سے سوال کرنا چاہیے تھا کہ ابھی ہر فین ہے اور پھر کچھ سے ہمارے پاس، اور یہ ایکولی ہمارے لیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کو بہت اوپر رکھتے ہیں اور دوسرے کو رکھتے ہی نہیں ہیں، کہیں تقریباً یہ ہمارے لیے ایکولی ہیں. تو جب یہ لوگ کچھ کو مسجد اقصی کو نہیں پروٹیکٹ کر پا رہے تو یہ کیسے دعوے کر سکتے ہیں کہ یہ جا کے حرمین شریفین کو پروٹیکٹ، مطلب کہ انہوں نے 20 پوائنٹس میں صاف صاف سیدھی سی بات ہے کہ یہ
کسی بھی ہر طریقے سے مسجد اقصیٰ کا سودا کر کے آئے ہیں. تو اگر کل ان کو ضرورت پڑے گی تو کل تو یہ ہمارے حرمین شریفین کا بھی سودا کر دیں گے. تو ایک بہت کنسرننگ چیز ہے ہمارے لیے ایز اے امہ، کیونکہ جتنے بھی ہمارے مسلم لیڈرز جب وہ قدس کو سودا کر سکتے ہیں تو وہ کل کو جا کے یہ مسجد اقصیٰ سوری خانہ کعبہ کا، مدینہ کا بھی ساتھ کچھ بھی ایسا کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک فوج بنے گی، سوری ایک پولیس بنے گی جو وہاں کے لوگوں کو کنٹرول کرے گی، تو وہ پولیس بنے گی کن لوگوں کی؟ وہ ان لوگوں کے، وہ کنٹریز کی پولیس بنے گی جن میں مینلی گلف ہوں گے، اور گلف کنٹریز کے ڈیفینس سسٹم یا ان کا جو ڈیفینس فورسز ہے وہ ہمیں پتہ ہے وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے کنٹری کو ڈیفینڈ کر سکے. مطلب کہ قطر میں اسرائیل نے حملہ کر دیا، ان کا ایک بندہ شہید کر مار دیا، اور اس کے بعد وہ فون پہ اپولوجائز کر رہے ہیں ان سے، اور قطر یہ اناؤنس کرتا ہے کہ اسرائیل نے ہم سے کال پہ معافی مانگی، اور اسرائیل کی طرف سے کوئی کنفرمیشن بھی نہیں. مطلب کہ وہ اتنے برے حالات میں ہیں کہ وہ اسرائیل پہ یہ دباؤ بھی نہیں ڈال سکتے کہ آپ اپنی طرف سے بھی کوئی کنفرمیشن دیں. تو جب ہم اتنے برے حالات میں ہیں اور اوپر سے اب ہماری آرمی جو ہے وہ الاقصیٰ بھی نہیں جا رہی ہیں. صحیح ہے. سو اچھا دیکھیں سوری. سوری یہ بات یہ آپ نے جو بھی بات کی بالکل صحیح ہے. ایسا ہی ہے کہ اس ٹائم پہ ایون جو ہمارے سو کالڈ پاکستان سعودیہ ڈیل ہے، یہ ایسے نہیں آؤٹ آف دا بلو کوئی ڈیل ہو گئی، بڑا اچانک دونوں طرف ایمان جاگا ہے اور انہوں نے کہا ہمیں اتحاد کر لینا چاہیے. اٹس ونس اگین دا امریکن پلان، جو کہ اب ٹرمپ کے پلان کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے الائن ہوتے ہوئے. جو ٹرمپ نے کہا ہے مسلم فورسز وہاں پہ ٹیک اوور کرنے کا، تو یہ سعودی پاکستان کی اچانک ڈیل ہونا سمجھ میں آتی ہے. مور اوور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی ریالٹی یہ ہے کہ ایون الیکٹریسٹی کے بل میں اگر انکریز کرنا ہوتا ہے یا بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس لگانا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی IMF سے پوچھتے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی ڈیل کر دے اور امریکہ کو پتہ نہ ہو؟ انفیکٹ امریکہ کی کوئی مذمت بھی نہیں ہے اس ٹریٹی کے اوپر، بیکاز اٹ واز ویل انڈرسٹوڈ کیا ہونا ہے. لیکن ہاں، جب بھی وہ کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں جو ویسٹرن پلان کے مطابق ہوتا ہے، اس کو ایک اسلامک ٹچ دیتے ہیں، تو ہمیں تاثر یہ دیا کہ ہم حرمین کی حفاظت کرنے جا رہے ہیں. پوائنٹ ہے حرمین کی ضرور حفاظت کریں، لیکن اپنے ملک میں تو شریعت نافذ کر رہے ہیں. اپنے ملک میں تو اسلام نافذ کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ جو اسلام کی بات کرتا ہے، ایک اسلامک چینج کی بات کرتا ہے، اسی کے اوپر کلیم ڈاؤن کرتے ہیں. میڈیا پہ اسلام کو بالکل غائب رکھا ہوا ہے. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا نا کہ وہ حرمین شریفین، دس از ون سیکنڈ وہی جو اسلامک ٹچ والی بات ہے، اٹس نتھنگ کہ کوئی ریئلٹی بیسڈ نہیں ہے. اور وہی جب بھی بات کی تھی کہ آپ نے کہا کہ یہ سارے کے سارے جو لیڈرز ہیں یہ ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اس بات میں اب شاید کوئی شک نہیں رہ گیا، غزہ نے بالکل ایکسپوز کری ہر ایک انڈیویجول لیڈر کو. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم ایکچولی غزہ کو لبریٹ کریں؟ یعنی ابھی تو غزہ کی لبریشن تو بات کی بات ہے، پہلے تو پاکستان کو لبریشن چاہیے، پہلے تو ترکی کو لبریشن چاہیے، ایجپٹ کو لبریشن چاہیے. اگر ہم اپنے آپ کو لبریٹ نہیں کر پائیں گے، آگے غزہ تک کیسے پہنچیں گے؟ تو ون سیکنڈ، اس سے پہلے بھی وہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کی ڈسکشن تھی، میں کہہ رہا ہوں دیر از، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تو ہمیں واقعی اگر ایون دور لگ رہے واپس آئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب حکم آ جائے اس کے آگے ہمیں سر تسلیم ہم کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب حکم ہے جہاد فی سبیل اللہ بھائی کہ افواج کو نکلنا چاہیے اس کے لیے، تو یہ حل ہے. اور ہمیں لگتا ہے کرنٹ لیڈرز نہیں کریں گے، تو دین وی نیڈ ٹو ریپلیس دیم. ہمیں پتہ ہے کرنٹ سسٹم نہیں کریں گے، وی نیڈ ٹو ریپلیس دیم. ہمیں پتہ ہے یہ نیشن سٹیٹس کا پیراڈائم ملک تک محدود کر دیتے ہیں فوج کو، تو ہمیں نیشن سٹیٹ کے پیراڈائم کو ختم کرنا ہے، اس بت کو توڑنا ہے جس کو علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے بڑا ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو یہ آئیڈیا ایکچولی ہمیں بریک کرنا ہے، یہ نیشن سٹیٹس کے بت کو توڑنا ہے، ان کیا کہتے ہیں سیکولر ریجیمز کو فارغ کرنا ہے، اسلامک سسٹم لانا ہے، یونیفیکیشن آف دی امہ کی طرف بڑھنا ہے، ورلڈ آرڈر کو ریجیکٹ کرنا ہے. یہ اسلامی احکام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ معمولی معاملہ نہیں ہے کہ میں کہوں ہاں چلو دیکھیں گے اس کو، فی الحال کچھ اور کر لیں. یہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے، یعنی ایک مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی خاطر اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں قرآن و سنت کو ریفر کرنا چاہیے. اگر ہم صرف اپنے ایموشنز کی بیسس پہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو کرتے رہیں، اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا.